वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मसला जो हर घर का मसला, और उसका हल हम चाहेंगे आपसे कि हमें तिब्बे नबी में से आप दें। हमारे बाल, कोई आता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं, कोई आता है मेरे बाल बहुत थिन हैं, कोई आता है कि मेरे बालों में बॉडी नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालों के लिए भी तिब्बे नबी में बहुत सी रहनुमाई मौजूद है। सबसे पहली बात तो हमें इसकी सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए। अगर हम हर रोज बाल नहीं धो सकते तो कम से कम 1 या 2 दिन के बाद इनको जरूर धो लें। यानी अगर सख्त सर्दी भी है तो इनको धोना जरूरी है, क्योंकि जब गंदे रहेंगे तो उसके अंदर ऑफ कोर्स के बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी जो पैदा सबसे बड़ी गंदगी तो जुएं हैं। और मेरा ख्याल है हर घर का ये भी मसला है, आप बच्चे को स्कूल भेजते नहीं है जी, तो वो मेरा ख्याल है पूरे जितना टाइम आपने होमवर्क कराना है उतना टाइम जुएं निकालने की जिद्दोजहद में भी गुजारना है। बिल्कुल सही। जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो जुओं को तोहफा लेके आ जाता है। अब जुओं के इलाज के लिए भी बहुत अच्छी रहनुमाई मौजूद है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जब भी बच्चा हो या बड़ा उसके सर में जुएं पड़ जाएं, बहुत ही आसान नुस्खा है। हमारे माशाल्लाह मीडिया के थ्रू और बहुत से उसके जरिए से इतनी महंगी महंगी दवाएं, लोशन और शैम्पू वगैरह आ गए हैं, जिनके लगाने के बाद इतनी ज्यादा खुश्की हो जाती है कि एक और बीमारी में मुब्तला हो जाता है। एक चीज को ठीक करते करते एक और तरफ चले जाते हैं, बीमारी मोल ले लेते हैं और उसका फिर कोई हल नहीं रहता। और या फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बात ये भी है कि जुएं एक ऐसी चीज है कि वो लाइफ टाइम में एक दफा थोड़ी आनी है जी, वो कुछ दिनों बाद फिर वो तोहफा वापस आ जाना है आपके पास, बार बार आता है आपके घर में। तो लिहाजा उसका ऐसा हल होना चाहिए जो आसान भी हो, सस्ता भी हो और मायारी भी हो, और उसमें मुज़र सेहत ना हो। जी हाँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी जिसके कोई साइड इफेक्ट्स। जी बिल्कुल। तो तिब्बे नबी में मैंने इसको देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में सवाल करते थे, तो मैंने इसको रिसर्च किया कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे बालों की सेहत के लिए और सर की जुओं को निकालने में मुफीद हो सकती हैं। यानी उसमें हमें हमेशा ऐसी चीज को इस्तेमाल करना चाहिए जो बालों की सेहत के लिए नुकसान देना हो। बिल्कुल ठीक। ये बेसिकली मेरा एक था कि जो हमारे सर की जिल्द और बालों के लिए नुकसानदेह चीज ना हो, बल्कि उनको फायदा ही पहुंचाने वाली। बिल्कुल। तो मैंने जितना इसको पढ़ा, इसमें 3-4 चीजें जो मुझे मिलती हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहली चीज है शहद। अच्छा जी। और नंबर 2 है ये अंगूरी सिरका। अच्छा जी। और नंबर 3 है कलौंजी या मेरा ख्याल है कैबिनेट बना के ना जी, ये जितनी चीजें आपने बताई हैं ये तो हम फर्ज के दर्जे पे अपने पास रखें। बिल्कुल। मैं तो जब सफर भी करती हूँ तो इन सब की कुछ न कुछ क्वांटिटी किट बना के साथ रखती हूँ कि कोई और मरीज नजर आ जाए उसके इंसान हेल्प कर दे, खुद को अगर कोई जरूरत पड़े तो इंसान यूज करे, क्योंकि ये एक ही चीज से बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता है। कॉम्बिनेशन करना है या इनको अलग अलग इस्तेमाल करना है? जैसे मिसाल अपने सर के बाल या सर का हुजम देखते हुए उसका मिकदार आपने खुद उसका तयन करना है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल सर के लिए 1 टेबलस्पून अगर शहद है तो 1 टेबलस्पून ग्रेप विनेगर या अंगूरी सिरका खालिस, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करें और उसके अंदर 1/4 टीस्पून यानी 1/4 हिस्सा चाय के चम्मच का कलौंजी का पाउडर, अच्छा, वो उसमें डाल लें। ठीक है। तो इनको आप मिक्स करके सर पे लगाएं। सर के बालों की जड़ों में लगानी है, बाकायदा बाल खोल के और उसको जड़ों में पूरे सर पे हर तरफ लगा दें। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये मिकदार आपके लिए कम पड़ गई है तो आप अपने सर के मुताबिक दोबारा से इतनी ही क्वांटिटी लेकर दोबारा और भी बना सकते हैं। और अगर बाल बहुत थिक हैं तो आप 2-2 टेबलस्पून पहले से ही बना लें और उसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी का पाउडर डाल लें। यानी कलौंजी को पीस के उसका पाउडर करके उसके अंदर ऐड कर लें। अगर कभी बहुत जल्दी हो और आपके पास पाउडर नहीं है कलौंजी का तो उसकी कलौंजी का तेल भी डाला जा सकता है। ठीक है। लेकिन तेल का आपको तेल का भी इफेक्ट जरूर होता है, मगर इसके साथ चूंकि वो पतला हो जाता है तो उसको थोड़ा थिक रखने के लिए, गाढ़ा रखने के लिए, फर्म रखने के लिए पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है। तो वो उसको 1 घंटा भी अगर आप सर पे लगा रहने दें नहाने से पहले, ठीक है, और 1 घंटे के बाद आप सर धो लें, किसी भी जो आप रूटीन में अपना शैम्पू या साबुन या जो भी चीज सर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे आप धो लें, तो आप देखेंगे ना सिर्फ उसको थोड़ा कवर करना जरूरी है। यानी जब आपने 1 घंटे के लिए लगाया जी, तो उसके ऊपर आप कोई ना कोई कपड़ा
یا پلاسٹک یا کوئی کیپ جو ہے شاور کیپ ہے مثال کے طور پر وہ پہن لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ایئر بلاک ہو اور اس کے اندر کوئی جوں یا کوئی ایسی چیز اس میں نہ رہ سکے. پھر نہاتے وقت آپ کنگھی کر کے یعنی پانی بہاتے ہوئے اس کے اندر باریک کنگھی کریں تو وہ ساری کی ساری جوئیں کیا لیکھیں بھی نکل جائیں گی اور آپ دیکھیں گے بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بتا ہی رہی ہیں اور میں امیجن کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی کیمیکل نہیں ہے جی کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ مائیں جب بار بار ایسی چیزیں لگاتی ہیں جو ادویات ملتی ہیں اینٹی لائز تو ان کو ڈر ہوتا ہے, دل میں بار بار خدشے آتے ہیں کہ دیکھو میں اتنے کیمیکلز اپنے بچے کو لگا رہی ہوں, یہ وہ جو کیمیکل ہے جس سے جوں تو مرے گی تو میرے بچے کے سر کا بالوں کا کیا ہوگا, بال بھی گر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالوں کو خوبصورت بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بالوں میں سکری یا خشکی ہو جائے تو کیا کریں, تو میں اگین یہی آپ کو بتاؤں گی. اچھا پھر بھی یہی لگائیں. بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اس سے بال, ایک ایک بال الگ الگ نہیں. جن لوگوں کو بال الجھنے کا پرابلم ہے اگر وہ بھی صرف شہد اور سرکہ بھی لگا لیں تو ان کے بال جو ہیں ایک ایک بال بالکل الگ الگ نکھرا ہوا صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور شائن بھی کرتے ہیں بال. بالکل. یعنی جن لوگوں کے بالوں میں روکھا پن آتا ہے روکھا پن بھی ان سے دور ہو جاتا ہے. میری بیٹی نے دیکھا ایک دن ٹی وی میں اشتہار ہے جس میں بال کوئی شیمپو لگایا اور پھر بال ایسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں کہ مجھے وہی لا کے دیں. وہ لگایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کتنی پتہ نہیں کیوں نہیں فائدہ ہوا, اس میں تو انہوں نے بہت اچھا دکھایا تھا. وہ تو قدرتی اس کے میں نے بتایا کہ قدرتی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی کتنی ضروری ہیں. اچھا گرتے ہوئے بالوں پہ سے ہم نے بات شروع کی تھی لیکن وہ وہی رہ گئی, اس میں ہمیں بتائیے کیونکہ بہت لوگ آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھی, کلینکس میں بھی کئی دفعہ کہ میرے بال بہت گرتے ہیں, جیسے بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, بچے امتحانوں میں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بالوں کا گرنا 2-3 قسم کا ہے. ایک تو ایلوپیشیا کا مرض ہے جس میں بالچر جس کو ہم کہتے ہیں, گول شکل میں بال جو ہیں مختلف جگہوں پہ پیچز گر جاتے ہیں, اس کا علاج الگ ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے جنرلی بالوں کا گرنا, جیسے کسی بیماری کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بچے کی پیدائش کے بعد بال گر جاتے ہیں, ٹائیفائڈ کے بعد بال گر جاتے ہیں, کوئی بھی سویئر ڈیزیز ہو اس کے بعد بال گرتے ہیں. اور تیسرا ہے جینیٹیکلی بالوں کا گرنا. اچھا, یعنی موروثی طور پر جس فیملی میں بال گرنے کا ایک چلا آ رہا ہے تو ان لوگوں کے بال گرنے, جو موروثی چیز ہے اس کو ہولڈ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بچا نہیں سکتے یا اس کی ری گروتھ کرنا انتہائی مشکل. یعنی اگر آپ نے جتنی مرضی ٹنڈے بھی کروا لی, بال اتروا لیے بار بار پورے سر کے, وہ پھر آپ کہتے ہیں میں نے تو 6 دفعہ بچے کے بال اتروائے تھے لیکن پھر بھی کم آئے ہیں, اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ والدہ کے بھی کم ہیں, والد کے بھی کم ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو آپ نے بہت پہلے ہی ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ ایسی چیز سے آپ بچا سکیں یا موروثی مرض سے بچا سکیں, تو اس کے لیے آپ ان کے بالوں میں جیسے کلونجی اور شہد اور سرکہ, یہ 3 چیزیں اگر آپ استعمال کرتے رہیں. اور سرکے سے مراد آپ کی وہی ہے انگوری سرکہ, کہیں سفید سرکہ لگا لیا تو بال شاید ایک بھی نہ رہے. ٹھیک ہے. اس لیے سفید سرکہ بہت سخت نقصان دہ ہے, اس کا استعمال کبھی بھی جسم پہ نہ کریں. البتہ جو انگوری سرکہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی سٹرک ایسڈ کے بغیر ہونا چاہیے, اور کبھی بھی ایپل سائڈر استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے. اچھا, اب جو کلونجی, شہد اور سرکہ, انگوری سرکہ, اس کا جو میں نے ریشو بتایا, جیسے اگر ایک ٹیبل سپون اگر دونوں چیزوں کا ہے تو کلونجی 1/4 ٹی اسپون اس کا پاؤڈر, اس کو ملا کر لگاتے رہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جن کے ہاں موروثی امراض بھی ہیں ایون ان کے بچوں کے بھی بال گریں گے نہیں کبھی. ٹھیک ہے, مطلب پہلے سے بہتر ہو جائے گی, پہلے سے بھی امپروو ہوں گے لیکن بڑے ہو کر ان کے بال نہیں گریں گے اگر وہ عادتاً ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, جو سرکہ ہے انگوری سرکہ, یہ ہماری سکن کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے. اچھا. تو جو بالوں کی جڑیں کمزور ہونے کے بعد بال گرتے ہیں اور جو کیڑا بالوں کی جڑوں کو کھاتا ہے یہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے, اور جب اس کو شہد اور کلونجی کے ساتھ ملا کے لگایا جاتا ہے تو یہ جڑوں تک ان چیزوں کو پہنچا کے ان کو تقویت دیتا ہے, لہٰذا بال گرنے سے بچ جاتے ہیں. یہ اس کی لاجک ہے. اچھا, کچھ کھانے میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بڑھانی چاہیے اگر ہمارے بال گرتے ہیں یا کمزور ہیں یا شائن نہیں ہے اس میں؟ جی, بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے جو چند ایک چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی مفید پائیں, اس میں سیب بہت اچھا ہے, دودھ کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مچھلی جو ہے سکن کے ساتھ کھانی چاہیے.
اچھا، مچھلی کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ فلے تو ہم بنوا لیتے ہیں، اسکن ساری اتار کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ اسکن بہت ضروری ہے، اسی کے اندر وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے، وائٹامن اے اور ڈی مچھلی کی اسکن سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے وائٹامنس ہیں، اسی سے ہماری اسکن اپنی اچھی ہوتی ہے، ہمارے بال اچھے ہوتے ہیں، ہماری اسکن شائن کرتی ہے، اور جب ہم اسکن اتار کے پھینک دیتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی پوری غذائیت ہمیں نہیں مل پاتی۔ اچھا، بالوں کا ایک اور بڑا دکھی مسئلہ، اور اس سلسلے میں بہت سی بہنیں ہماری خاص طور پہ بہت پریشان رہتی ہیں کہ جب ایک عمر کا وہ حصہ آتا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب وہ بالوں کو کلر بھی لگانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ لگانا ٹھیک بھی نہیں ہے، تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس طرح کلر کریں، اور کئی دفعہ ویسے بھی بالوں کے لیے جیسے خوبصورتی کے لیے کوئی کلر چینج کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں ہمیں طب نبوی میں سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ طب نبوی میں جہاں تک بالوں کے رنگنے کا تعلق ہے، اس میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے مہندی۔ اچھا، یعنی مہندی لگا کر بالوں کو رنگ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کالا رنگ، یعنی بلیک کلر کا استعمال جو ہے وہ ہم بالوں پہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ہم ایک طرح سے اپنی عمر کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، شاید یہ بھی کچھ وجہ ہوگی، یعنی وہ براؤنش کلر لے جی براؤنش کلر لے لیں، اور ایسے کلر لیں جن کے اندر امونیا نہ ہو یا اس کی مقدار بہت کم ہو، کیونکہ امونیا جو ہے وہ ہمارے جلد کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور بہت زیادہ ڈائی کرتے رہنے سے پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمارے اسکن پہ نظر آنے لگتے ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، دانے نکلتے ہیں، خارش ہونے لگتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کلر نہیں کرتے ان کے بال بہت اچھے تھک رہتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈائی کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے بال بہت تھن ہو جاتے ہیں، ختم ہی ہو جاتے ہیں آلموسٹ۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب ہم بالوں میں اگر ڈائی لگاتے ہیں تو ڈائی بھی بہترین ہو، اور اس کا کلر جو ہے وہ ذرا براؤنی شیڈ میں ہو، اس کا بہت سیاہی مائل کلر نہ استعمال کیا جائے، جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یعنی بہت آج کل ینگ اسٹوڈینٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے چھوٹے بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے بال بہت سے وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ عمل دخل جنک فوڈ کا بھی ہے۔ اچھا، بچوں کو جنک فوڈ زیادہ پسند ہوتی ہے، اور گھر کا کھانا، سادہ کھانا ان کو پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے، میں تو سمجھتی ہوں غذائی کمی کی وجہ سے بھی ان کا جو بیلنس ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو غذا پہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنی غذا اچھی ہو، جس میں نٹس بھی ہوں، جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے، اور اس کے علاوہ دودھ ہے، اور زیتون ہے، یا آلیو آئل کا استعمال ہے کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی۔ اگر بچپن سے ہی آلیو آئل لگانا شروع کر دیں، یعنی کبھی کبھار یا نہانے سے پہلے، اچھا آئل لگانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، کیونکہ طب نبوی میں نے پڑھا ہے کہ جتنا آپ زیادہ آئل لگائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے سر میں خشکی بڑھتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خشکی ہے تو میں نے نا ڈھیر پوری بوٹل لگا لینی ہے، اسی سے آرام آ جائے گا۔ جی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ کے سر میں خشکی ہے، سکری، ڈینڈرف ہے، تو میں نے تیل نہیں بتایا آپ کو، میں نے آپ کو سرکہ اور شہد بتایا، جو کہ خود ایک خشک چیز ہے، لیکن وہ خشکی کا توڑ ہے۔ اور اس کو اگر آپ نرم کرنا چاہ رہے ہیں بالوں کو، تو نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے کبھی کبھار آپ ویسے ہی تیل لگا لیں، اور 1 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ تیل نہ لگائیں سر میں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک آپ تیل جب لگاتے ہیں تو سر کے مسام بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا خارش اور کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کی صحت کے لیے بھی ہمیں بالکل سمپل چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ استعمال کرنی ہیں، اور اگر ہم وہ کریں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ طب نبوی میں ہمیں بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہت مفید، بہت آسان قسم کے راستے ملتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کن کن طریقوں سے ہم اپنے بالوں کو بھی صحت مند رکھ سکتے ہیں۔